बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन चार आम खबरें। एक तो एक खुफिया तौर पे बनाई गई वीडियो मंजर आम पर आ गई है और ये किस साबका पीटीआई रहनुमा की है और इस वीडियो से क्या नताइज अक्स हो रहे हैं ये आप लोगों के सामने मैं रखूंगी। इसके अलावा एक बहुत ही अहम वकील है जिसे बाइडन की तरफ से नॉमिनेट किया गया है कि वो अब फेडरल अपील के अंदर या फेडरल कोर्ट्स जो होती हैं, जो फेडरल अपील कोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर बतौर एक जज वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। ये इन वकील की मैं बात आज इस व्लॉग में क्यों करूंगी और इसके अलावा इनके आइडियल में जो लोग शामिल हैं उसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल है, इससे आपको अंदाजा होगा कि दुनिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की रहनुमाओं को, उनके लीडरों को किस तरह से देख रही है। वो पिक एंड चूज वाला जो मामला है ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। इसके अलावा झंग की एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है और झंग के अंदर ये जो तशद्दुद हुआ, जूते पड़े, लाठियां चली, मुक्के पड़े, कपड़े तक फाड़े गए, ये आप लोगों के सामने रखेंगे कि असल में किस्सा क्या था। और अब इस एक किस्से की वजह से रात गए इजलास होते रहे हैं और इन इजलासों में बहुत सारी चीजें जो हैं उनको डिस्कस किया जाता रहा है। सबसे पहली जो चीज डिस्कस हुई है इन इजलासों में वो ये है कि लंदन से बैठ के जो तस्वीर, लंदन की सरजमीन से पाकिस्तानी सरजमीन की जो तस्वीर सोची या खींची गई थी वो उससे 100% या 1000% जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट निकली है। चलिए व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ ये सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और बड़े बेहतरीन अंदाज में लिंक्ड है। इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जी अब चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, अभी तक हो रहा है और इसके अंदर नून लीग अपना बयानिया तो नहीं दे सकी, पंजाब के अंदर कोई इलेक्शन मुहिम भी नहीं शुरू कर सकी, मगर जो लोग वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं उनके वोट का भुरकस किस तरह से अवाम निकाल रही है ये मैं आपको बताती हूँ। जंग के जो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक नून लीगी उम्मीदवार है, ये अनवर भरवाना साहब है। अनवर भरवाना साहब को कुट पड़ी है बाकायदा तौर पे। गो के इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, ये भी एक हिस्सा मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। मगर मैं आपको बताती हूँ कि अनवर भरवाना साहब के साथ ये सब हुआ क्यों। ये इसलिए हुआ कि अनवर भरवाना जब डोर टू डोर जा रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे, ये नून लीगी उम्मीदवार हैं, शेर के ये निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो जब ये लोगों के पास गए तो वहां पे इन्होंने लोगों से कहा, जो घरों के दरवाजे खटखटाए तो वहां पे लोगों से कहा कि जी आप हमें वोट दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वोट आपका नहीं है, वोट हम इमरान खान को देंगे, वोट हमारा पीटीआई का होगा। तो उसमें थोड़ा ये भड़के, अनवर बरवाना साहब थोड़ा भड़के और लोगों से ये कहा कि आप हमें वोट दे ना दे, हमारी तो बात हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से और अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ है और अगली जो जमात है इक्तदार में वो नून लीग ही आएगी। इस बात के ऊपर ये जो दावा किया अनवर भरवाना साहब ने, लोग तो वैसे पहले ही भरे बैठे हुए हैं, तो वहां पे बात बढ़ गई, लोग बाहर निकले घरों से, जो इनका इन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की और जिस तरह से दावे किए और जिस तरह से अवाम को मैं कहूंगी बताने की कोशिश की कि आपके वोट का कोई अमल दखल नहीं होता, ये तो एक खाना पूरी होती है। तो असल में तो जो होना होता है वो सोच लिया गया है और वो नून लीग ही सामने आएगी, बरसरे इख्तदार आएगी। वहां पे लोग निकले, उन्होंने बरवाना साहब को पकड़ लिया और इनके साथ भी कुछ लोग मौजूद थे। वहां पे फिर लाठियां चली और ये लाठियां वहां पे जिन लोगों ने कहा कि जी हमारा वोट पीटीआई का है, ये उन लोगों की तरफ से मारा गया, तशद्दुद हुआ बरवाना साहब के ऊपर और मुक्के मारे गए, जूतों से पिटाई हुई, ठुड्डे मारे गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए बरवाना साहब के। तो ये एक वीडियो बनाई गई और वीडियो बना के मंजरेआम पर आ गई। पहली बात तो ये है कि लोगों के अंदर गमो गुस्सा इसलिए भी है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, लोग भरे बैठे हैं। और फिर ऐसी सूरत में जब लोगों का पारा वैसे ही हाई है, तो ऐसी सूरत में आप अगर लोगों के घरों के दरवाजे पे जाके इस किस्म के दावे और क्लेम करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारे वोट की भी कोई औकात नहीं है, रखो अपना वोट अपने कोल, हमारी बात हो चुकी हुई है। तो ऐसी सूरत में अवाम जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के ख्वाब और बातें करती है और सोचती है और जो इलेक्शन की बार बार डिमांड कर रही है, ऐसी सूरत में जब आप लोगों के मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मारेंगे तो उसका फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब इसकी जो दूसरी तस्वीर है
یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کو چاہنے والے ہیں یا خان صاحب کے چاہنے والے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ ہی وہ تشدد کا ماحول تھا جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور اسی معاملات کی بہترین ان کی حوصلہ شکنی خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ تشدد کا ایلیمنٹ کہیں نہیں واضح ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر یہ جو لوگ ہیں جو جا کے لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مار رہے ہیں اس بات کو کہ تواڈے ووٹ دی اوقات کی ہے، تو وہ پھر لوگوں کا ایکشن کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے، دونوں اطراف پہ برابر کا مسئلہ ہے، لیکن دونوں طرف جو ہے وہ ٹالرنس دکھایا جانا چاہیے، وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اتنا نہیں لبریز ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف سے تشدد اترائے اور ایک طرف سے جو ہے وہ دعوے اور لوگوں کو بتائے کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ تو انور بروانہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا۔ اب جھنگ کے اندر جو کچھ انور بروانہ صاحب کے ساتھ ہوا اور چار سدہ میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکر ہزاروں کی تعداد میں نکلے، اس کے بعد فوری طور پہ نون لیگ کے ہنگامی اجلاس ہوئے اور رات گئے تک یہ اجلاس جاری رہے ہیں، اور ان اجلاسوں میں اس بات کے اوپر غور کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے یا تو یقین دہانی ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ الیکشن میں جائیں گے تو ہم فاتح ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ کہ الیکشن کسی طرح سے التوا کا شکار ہو جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تھرڈ ایسی آپشن نہیں ہے جو نون لیگ کے پاس ہو۔ نون لیگ اس وقت جو ہے گو کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی ڈیل ہے، تاثر آ رہا ہے ان کی ڈیل ہے، مگر پیپلز پارٹی اس وقت کچھ ہمیں ریلیکسنگ موڈ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ چار سدہ کے اندر جو اب بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ اپنا ایک وہ جاری کیا ہے کہ کہاں کہاں نومبر کے دنوں میں وہ کے پی کے اندر جلسے کرنے جا رہے ہیں، کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جو چار سدہ میں وہ بھی گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہاں پہ اپنے ورکر نے ان کو دھو ڈالا اپنی زبان سے، اور اس نے وہ باتیں کر ڈالی کہ بلاول بھٹو صاحب پریشان تھے اور وہ سوچ رہے تھے جیسا کہ شاید کے پی کے اندر جس طرح سے پہلے کبھی سوچا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی متبادل پیپلز پارٹی تو ہو سکتی ہے، کوئی اور دوسری جماعت نہیں ہو سکتی، تو اب جو کے پی کے لوگ ہیں جو پٹھان پختون پشتون ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بھائی، انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا متبادل کوئی بھی نہیں اس وقت وہاں پہ جو لہر ہے، اور باقی رہی کسر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے پوری کر دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں چار سدہ کی جو دوسرا کنونشن ہوا ہے وہاں پر لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے آواز بلند کی ہے، پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کہا ہم اپنا رول پلے کریں گے، پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کہا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو اب یہ جو ایک لندن سے میاں نواز شریف صاحب کو لندن کی زمین سے بیٹھ کے پاکستانی سرزمین کی ایک تصویر دکھائی گئی تھی، اس میں تو ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ شاید وہ آئیں گے اور وہ فاتح ہو جائیں گے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ ماضی اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی نواز شریف صاحب کا یا نون لیگ کا قصور نہیں ہے، ہاں مگر نون لیگی میڈیا سیل کا قصور ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو وہی پرانی سیاست اور ماضی اور توڑ جوڑ اور ڈیل اور یہ اور وہ سارے معاہدے معاملات کرتے ہیں، کر کے آئے ہیں، ابھی بھی آئے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ شاید میں واپس آؤں گا تو ریلیف تو انہیں عدالتوں سے ملتا جا رہا ہے مسلسل، مگر اور ان کے بھائی کو بھی ملتا جا رہا ہے، مگر وہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ دلوں کو بھی جیت لیں گے عوام کی، وہ نہیں ہو سکا۔ وقت بدل گیا ہے، ہماری جنریشن بدل گئی ہے، ان کی سوچ بدل گئی ہے، سوشل میڈیا کے اندر اپروچ بدل گئی ہے، لوگوں کا سوچنے کا طریقہ کار بدل گیا ہے، اور لوگوں نے اپنے لیے فائنلی چوز کر لیا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پک اینڈ چوز، وہ پک اینڈ چوز کہیں اور نہیں ہوا، اس بار جو پک اینڈ چوز ہے وہ عوام کے درمیان سے ہوا، اور لوگ اس وقت عمران خان کے گرویدہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو بھی معاملات ڈالے گئے ہوں اس کے باوجود بھی لوگ عمران خان صاحب کے گرویدہ ہیں۔ تو وہ جو نواز شریف صاحب نے سوچا تھا لندن بیٹھ کے، وہ پاکستان آ کے ٹوٹل اپوزٹ انہیں ملا ہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نہ تو بیانیہ اور نہ ہی باقاعدہ پنجاب میں کوئی مہم شروع ہو سکی ہے۔ سندھ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو توڑ جوڑ تک معاملات ہیں، اور سندھ کے اندر جا کے نہیں یہ توڑ جوڑ کے معاملات ہوئے، سندھ سے بلایا گیا ہے، اور نون لیگ کے دوسرے جو رہنما ہے وہ سندھ گئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا مہم کا جو آغاز ہے وہ بلوچستان سے اس لیے کیا کیونکہ یہ تاثر جانا چاہیے کہ بھی پورا بلوچ جو حصہ ہے یا بلوچی جو جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بلوچی جماعتیں عمومی طور پہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یا اتحاد انہی لوگوں کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں جنہیں یا تو اشارہ کیا جاتا ہے یا پھر کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ ان کی بنے گی۔ تو اسی لیے نون لیگ میں میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میں کے پی جاؤں گا ہزیمت اٹھانی پڑے گی، پنجاب میں نکلوں گا ہزیمت اٹھانی پڑے گی، سندھ کے اندر جاؤں گا
ہوگا تو مجھے ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اسی لیے انہوں نے اپنا مہم کا آغاز کہیں اور سے نہیں کیا۔ اب یہ پلان ہو رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کو جو ہے وہ التوا کا شکار کیا جائے۔ یہ جو امریکی امبیسڈرز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، برٹش امبیسڈرز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر الیکشن ہو تو اس میں ہمیں یقین دہانی چاہیے، اگر نہیں تو پھر اسے پوسٹ پون ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ پورا سینیریو جو اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس خفیہ ویڈیو کے اوپر جی۔ خفیہ ویڈیو جو ہے یہ فاروق حبیب صاحب کی ہے، یہ وہی فاروق حبیب صاحب ہے جب پی ٹی آئی کا پرچم لگا کے سینے کے ساتھ یہ ان کا پی ٹی آئی کا پرچم لگا کے، پاکستان کا پرچم لگا کے اپنے حلقے میں لوگوں کے پاس نکلتے تھے تو ان کا پروٹوکول کم ہوتا تھا، عوام کی محبت کا پروٹوکول ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اور فاروق حبیب کے ساتھ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کا ٹیگ تھا، عمران خان صاحب کا ٹیگ تھا، ان کو لوگوں نے والہانہ محبت دی ہے۔ اب چونکہ یہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں اور جس قسم کے انہوں نے ایلیگیشنز عمران خان صاحب کے اوپر لگائے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشن انہوں نے الزامات پی ٹی آئی کے اوپر لگائے، ان کی دیگر قیادت کے اوپر لگائے ہیں، چند بڑے ناموں کے اوپر لگائے ہیں، اس کے بعد یہ دلوں سے اتر گئے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب کی جو ویڈیو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے وہ شاید اپنے غالباً حلقے میں ہے، اور یہ ویڈیو جس بھی شخص نے بنائی ہے اس نے اپنے گھر کے چوبارے پہ کھڑے ہو کے یا کھڑکی کے اندر سے اس ویڈیو کو بنایا، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیو کسی سی سی ٹی وی کیمرہ کی نہیں ہے، یہ ویڈیو جو ہے کسی نے خاص طور پہ خود ذاتی حیثیت میں بنائی ہے، یا گھر کی کھڑکی سے بنائی گئی ہے یا پھر یہ چوبارے سے بنائی گئی ہے، چھت کے اوپر سے بنائی گئی ہے ویڈیو۔ اس ویڈیو میں رات کا وقت ہے، شدید رات کا وقت ہے، اور فاروق حبیب صاحب رات کا مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ اس وقت وہ ڈر کے مانگنے گئے ہوں، وہ شاید کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں، جیسے کوئی اندر سے شخص نکلا ہے اس نے ان کو جپھی ڈال لی، ان کو بغل گیر کر لیا، سینے سے لگایا ان کو، تو وہ کسی سے ملنے گئے، وہ ووٹ مانگنے نہیں گئے۔ ان کے ساتھ 2 سے 3 گن مین ہیں، ایک نکڑ پہ کھڑا ہے، دوسرا دوسری نکڑ پہ کھڑا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ پبلک کے اندر ود اوپن ہارٹ نہیں نکل سکتے، آپ پبلک کے اندر بلا خوف و خطر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ فاروق حبیب صاحب کی جو ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے میسج ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اب اپنے حلقے میں بھی نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، جو زبردستی یا مرضی سے دوسری پارٹیوں کو پیارے ہو گئے، عمران خان اور پی ٹی آئی پہ الزام لگا کے اب وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ وہ اپنے حلقوں میں نکل سکے۔ اسی لیے استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، ان دونوں کا میں خاص طور پہ بات کروں گی، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ شامل ہوئے ان پارٹیوں کے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے، مگر سیاست بچانے کے لیے، سیاست تو ویسے ہی دفن ہو گئی، جو الزامات انہوں نے لگائے اس کے بعد تو عوام نے ویسے ہی ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، تو یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا اگر الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اسے ایک اور اہم معاملے کے اوپر کہ عمران خان کی مقبولیت کتنی ہے۔ ایک بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، بائیڈن نے ان کو نومینیٹ کیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، نامزد کیا ہے کہ وہ جو فیڈرل اپیل کورٹس ہوتی ہیں باہر کی، ان کے لیے وہ ایک جج کے فرائض سر انجام دیں گے، اور وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، بڑا ان کا رول رہا ہے اور بڑے بڑے کیسز ہیں جنہوں نے فائل کیے ہیں، اب وہ ایک جج کے طور پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جا رہے ہیں۔ ان کی ایک تصویر آئی ہے، ان وکیل کا جو اب جج بننے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے عدیل منگی، اور ان کی ایک تصویر ہے، تصویر انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی ایک پکچر کھچوائی ہے جن کو وہ ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، انسپریشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور سمجھتے کہ ان کے رولز کو، ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے لائف سٹائل کو فالو کرنا چاہیے۔ عدیل منگی صاحب کے پیچھے جو تصویریں ہیں اس میں جو سب سے پہلے تصویر لگی ہوئی ہے وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، جو پہلی تصویر جن کو وہ اپنا رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح 2 3 اور بھی تصویریں ہیں جو کچھ بلر ہے، نظر نہیں آ رہی، مگر وہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ یورپین اور باہر کے لوگ ہیں جن کو وہ ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں۔ جو سب سے آخر کی 2 تصویریں ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ عدیل منگی صاحب کی بیک سائڈ پہ جو ایک سیکنڈ لاسٹ تصویر ہے وہ نیلسن منڈیلا کی ہے، جن کو وہ اپنا ایک ہیرو تسلیم کرتے ہیں، اور سب سے آخر جو تصویر ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی وہ اپنا رول ماڈل دیکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور دنیا عمران خان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ پہلی تصویر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، سیکنڈ لاسٹ تصویر نیلسن منڈیلا کی، اور سب سے آخر میں جس شخص کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کے رولز کو، جس کی پالیٹکس کو، جس کی سوچ کو، جس کے ویژن کو، وہ عمران خان صاحب ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ایک آدمی جو دلوں کے اندر بس چکا ہے، سوچ میں اتر چکا ہے، ویژن لوگ اپنا اس کی نظر سے دیکھتے ہیں،
दुनिया उसको पॉपुलर लीडर के तौर पे मानती है, तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन कोई अचंभे की बात नहीं है, नेल्सन मंडेला ने भी जेल काटी थी। बड़े जो दुनिया में बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने सख्तियां देखी हैं, जेलें भी भुगती हैं, मुश्किलात भी बर्दाश्त की हैं, मगर उनको अजीम तर होने में शायद इन्हीं चीज़ों ने अपना रोल बड़ा प्ले किया है। तो होप फॉर द बेस्ट कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बेहतर होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।